हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग को जारी रहते हुए 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अब हर तरफ नापतोल हो रही है, किसको क्या मिला, किसने क्या खोया। एक सन्नाटा है इजराइल के मीडिया में, कोई कामयाबी नहीं बताई जा रही है, बल्कि वहां इस्तीफे दिए जा रहे हैं और इस्तीफों की मांग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अगर हमास एक वीडियो जारी करता है किसी अमेरिकन इजरायली की, तो उसके बाद और ज्यादा जोश वलवला बढ़ता है नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाने वालों का। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। हमास के जो स्पोक्स पर्सन है, हमास के उनका जो कस्साम ब्रिगेड है, उसके स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा, उन्होंने बहुत ही अहम बातें कही हैं। वो मैं आपको अलग से बता रहा हूं, अलग से एपिसोड में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं वो बैरूत से, चूंकि मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार ये कोशिश करता रहा है कि जंग के नजदीक तरीन सोर्स से इंफॉर्मेशन ली जाए और वेस्टर्न मीडिया, जो प्रोपेगेंडा वाला मीडिया है, उस पर कतई भरोसा ना किया जाए। क्योंकि मैं अपने देखने वालों को बहुत बार ये बता चुका हूं कि प्रोपेगेंडा करने का असल मकसद, कई मकासद में से एक बड़ा मकसद ये होता है कि आपके दुश्मन को दोस्त बना करके पेश किया जाए और दोस्त को दुश्मन बना करके पेश किया जाए, ताकि जब आप मुसीबत में हो तो आप अकेले हों और फिर उनकी साजिशों का शिकार हों। इन तमाम मुल्कों की हालत, अरब मुल्कों की हालत यही है, जिसको मैं अब तक आपके सामने आगाह करता रहा हूं। मेरे साथ सैयद अली बाकर आबदी साहब हैं बैरूत में, और वो तकरीबन 30 साल से उस इलाके में रह रहे हैं, दमिश्क और यानी सीरिया और लेबनान में। और इस वक्त वो बैरूत की अल मारिफ यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाते हैं। वो बहुत ही एक लंबे अरसे से वहां पर हैं, बहुत ही लोगों को जानते हैं, क्योंकि वहां की जबान जानते हैं, लोगों के एहसास जानते हैं, हकीकतें जानते हैं। इसलिए हम उनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों एक खबर आई जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्स के जो खुफिया डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। उससे पहले उसी डिपार्टमेंट के रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड ने इस्तीफा दिया। उसके बाद यायर लैपिड जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि देखो, इस्तीफे का सीजन शुरू हो गया है, आप भी इस्तीफा दो, जान छोड़ो इजराइल की। क्या कुछ है, आप बैरूत में बैठे हुए उन इस्तीफों को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार। अभी जो हालात चल रही हैं वो समझें कि इस्तीफों की जो है भरमार लगी हुई है इसराइल में। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे 200 दिन की जंग में इसराइल ने क्या पाया और क्या खोया। इस्तीफा देने की जो भरमार लगी हुई है के बाद दीगरे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल कितना कमजोर हो चुका। और यहीं से हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद हसन नसरुल्लाह साहब ने बहुत पहले अपनी एक स्पीच में कहा था कि इसराइल की मिसाल मकड़ी की उस जाले की है कि जिसकी कोई वक़्त नहीं है और जिसमें कोई ताकत नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो वही हाल अब उसका बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। अब ये एक के बाद दीगरे जो इस्तीफे दे रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि इसराइल इस जंग में हार गया। नेतन्याहू इस जंग में बुरी तरह से शिकस्त खा गया। बस उसकी हठधर्मी थी, और उसकी हठधर्मी आज तक भी ये जो इसराइल को जो है तबाही की दर्रे पे लेके जा रही है, उसकी हठधर्मी है। उसने जो इतने बुरे नताज तक पहुंचने का शायद उसको भी कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा, या उसकी नस्लों ने भी ना सुना होगा। अभी एक बटालियन जो गजा में लड़ रही है, रफाइम बटालियन, उसके सरबरा दफीर हेफार, उसने आज ही इस्तीफा दिया। अब इससे अंदाजा लगाएं कि वो बटालियन की जो गजा में लड़ रही है उसका सरबरा इस्तीफा दे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गजा में क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या पाया। आम पब्लिक को कत्ल करना, मकानों को गिरा देना, हॉस्पिटल पे हमले करना, बच्चों को मार देना, औरतों को मार देना,
یہ بزدلوں کا، ذلیلوں کا کام ہے. جوامر بہادر کبھی اس طریقے سے حملہ نہیں کرتے ہیں ان نہت لوگوں پہ. لیکن یہ یہودیوں کا جو ہے کیا ان کی پوری تاریخ اور ہسٹری رہی ہے کہ اس طریقے کی جو ہے کیا حملے، اس طریقے کا ظلم نہت لوگوں پہ حملہ کرنا مسلسل. اور یہ 70 سال 76 سال سے جو سلسلہ فلسطین میں چلا آ رہا ہے اس کو دیکھ ہی رہے ہیں. اب یہ جو استعفے ہو رہے ہیں ایک کے بعد دیگر، اس بات کی دلیل ہے کہ اب اسرائیل ایسے دلدل میں پھنسا ہے، بالخصوص نتنیاہو ایسے دلدل میں کہ نکلنا اس کے لیے مشکل اور آگے بڑھنا اور زیادہ مشکل ہے. نکلنا تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آگے بڑھنا اور زیادہ مشکل ہے. اور جتنی تیزی کے ساتھ جتنے یہ غزہ پہ حملے، اور دیکھیں کل پرسوں غالان جو وزیر حرب ہے یا وزیر دفاع ہے، اس کا بیان تھا کہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں، ہم دفاع پہ حملہ کرنے والے ہیں پوری تیاری کے ساتھ. اور وہاں کے لوگوں کو نکال کے ان کے لیے ہم نے کیمپ بھی بنا دیے ہیں، خیمے الگ سے لگا دیے ہیں کہ عام پبلک وہاں سے نکل جائے اور وہ جو وہاں پہ آرام سے رہیں. ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام اور دوائیوں کا انتظام سب کچھ ہو گیا ہے تاکہ ہم حملہ کر سکیں. اور یہ اس حکومت اور حکومت کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ کہ اب وہاں کی پبلک، جو پبلک ان کے ساتھ تھی، وہ پبلک بھی بالکل ان کے خلاف ہو چکی ہے. کل رات میں غالان کے گھر پہ جو ہے کیا ہے تقریباً جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پہ تم استعفا دو اور حکومت ختم کرو اور الیکشن کا اعلان کیا جائے. اس لیے کہ اب جو کچھ ہمارے اسیر بچ گئے ہیں ان کی بھی لاشیں ملیں گی، وہ زندہ ملنے والے نہیں ہیں، جو تمہارا یہ وعدہ تھا. اور اس سے بڑھ کر کاظمی صاحب کل، اس لیے کہ آج 200 دن پورے ہوئے ہیں، کل جو ہے پورے غزہ میں سنوار صاحب کی تصویریں اور ایک چھوٹی سی ویڈیو سنوار صاحب اپنے ہی بھائیوں برادروں، اپنے برادران یعنی بھائیوں کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ جو جان باز ہیں ان کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی چلی ہے اور چاروں طرف سے فوٹو لگے ہوئے ہیں. 200 دن پورے ہونے کے بعد اسرائیل چھوٹی سی جگہ غزہ جہاں پہ چاروں طرف سے اس کی ناکہ بندی کی گئی ہے، ایک سمجھ لیجیے ایک بڑی سی جیل ہے، وہ اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکا اور بار بار یہ وعدہ کر رہا، بار بار جھوٹ بول رہا ہے پبلک کو، ہم نے اتنے مار دیے، ہم نے اتنے مار دیے، ہم نے جو ہے کیا لبنان میں حزب اللہ کے جو لیڈران ہیں ان کو اتنوں کو مار دیا، آدھے جو ہے قتل کر دیے، ہم نے مار دیے، آدھے سے زیادہ کر دیے، اور حماس کے لیڈروں کو مار دیا. یہ کرے صرف جھوٹ بول بول کے پبلک کب تک یہ جھوٹ کو جو ہے کیا برداشت کرتی رہے گی. اور اس سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ ان کے لیے مسئلہ اسیروں کی رہائی کا مسئلہ ہے. ابھی تک جو ہے کیا تقریباً 133 جو بچے ہیں اور اس میں سے کئی تو جو ہے بیمار ہو کے مر گئے ہیں، خود اسرائیلی حملے سے کئی جو ہے کیا مر گئے ہیں ان کے اسیر. اب جو کچھ بچے ہیں ان کی رہائی کا بھی کوئی ساز و سامان نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ نتنیاہو نے جو ٹیم ہے اس کی موساد کے جو سربراہان جو باقاعدہ جاتے رہے ہیں. اب دیکھیں پھر کایا اس طرح سے پلٹی، قطر کا راستہ چھوڑا، ٹرکی کو پکڑا. اب ٹرکی کے ساتھ کہہ رہے ہیں بھائی کہ اب تم جو ہے کیا ثالثی کا دور ادا کرو، اس لیے کہ اب تک جو ادا کرنا تھا مصر نے ادا کر دیا، قطر نے ادا کر دیا، اب تم ادا کرو. اب اس کے پاس گئے ہوئے ہیں. لیکن جہاں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، اگر ہوگی تو حماس کے، جہاد اسلامی کے اور جتنے ریزسٹنس گروپ ہیں ان کی شرطوں پہ، نہ کہ اسرائیل کی. اب جو حالات 200 دن ہونے کے بعد پرسوں دیکھیے اتنی بڑی واقعاً انسانی تاریخ کی اتنی بڑی تباہ کاری کہیں نہیں ہوئی ہے جو غزہ میں اس نے کی ہے. ابھی پرسوں ایک قبرستان، یا سمجھیں کہ ایک ایسی قبر کے جس میں 55 بوڑھے لوگوں کو گولی سے مار کے اسرائیلی فوج نے، جو ہاسپٹل میں تھے، ہاسپٹل میں جو بیمار تھے، ان کو ایک قبر میں ایک جگہ دفنا دیا، کھڈے میں ڈال کے اس کو بند کر دیا. اور پرسوں جو ہے کہ اس کا انکشاف ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک قبر کا ہوا تھا کہ جس میں تقریباً جو 40 سے زیادہ نرسز اور ڈاکٹروں کو گولی مار کے اندر گھس کے ہاسپٹل میں وہاں دفنایا گیا تھا. اب اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور واقعاً سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، یعنی 200 دن کے بعد، کل ایک چھوٹا بچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 8 یا 9 سال کا ہے،
وہ 8 یا 9 سال کے بچے نے غزہ کا، دیکھیں یہ کلپ انشاءاللہ تعالی تو میں آپ کو بھی بھیجوں گا، دیکھیے گا. وہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ تم جتنا چاہے ظلم کر لو، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ قدس کو آزاد کر کے رہیں گے، اور ہم نماز پڑھ کے رہیں گے قدس میں. یہ 8 سال 9 سال کا بچہ غزہ کا کہہ رہا ہے. یعنی منجی بشریت کا، امام زمانہ، امام مہدی کا ظہور کا اور ان کا آنا اور ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے آزادی کا، کیا ہے؟ اس لیے کہ اب تمام انسانیت ایک ایسی شخصیت کی تلاش میں ہے کہ جو دنیا کو ظلم و بربریت سے نجات دلاتے. اب یہ سلسلہ یہاں تک اور اس میں اس وقت میں آگے آپ سے بات کروں گا کہ ایران کے حملے کے بعد کیا صورتحال بنی ہے. اب خود غزہ سے کیسی خبریں ہیں، اور کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھر واپس جانا شروع کر دیا ہے نارتھ کی طرف. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یحییٰ سنور اپنے کچھ عزیز و اقارب کے ساتھ باقاعدہ گھومتے ہوئے نظر آئے جن کی وہ تلاش کر رہے تھے. مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک ویڈیو جاری کی تھی اسرائیل نے، کوئی آدمی ہے ان کی جیسے وہ کان وغیرہ نظر آ رہے ہیں بیک سائڈ سے، پیچھے سے وہ چلتے ہوئے ٹنل میں، تو اسی پر بڑی خوشیاں منا رہے تھے اسرائیل والے کہ شاید ہم نے ڈھونڈ لیا. اور اب تو وہ کھلے گھوم رہے ہیں، تو وہ ان کو نہیں مار پا رہے. بہرحال ابھی میں ایک ذہن میں جو فوری طور پہ ایک سوال ہے وہ یہ کہ سازشوں اور جھوٹ کے ذریعے اس پورے معاملے کو اب تک خراب کیا گیا، مسلسل، نہ صرف اب جنگ شروع ہونے کے بعد بلکہ اب سے پہلے بھی جن کا حق تھا ان کو حق نہیں ملا، جس کے نتیجے میں 7 اکتوبر کا حملہ ہوا. اور اس کے بعد اب تک بھی امریکہ یا اسرائیل یا اور ویسٹرن طاقتیں اب تک بھی اپنے ہی پلان پر، اپنے ہی سولوشن پر، اپنے ہی طریقے سے حل کرنا چاہتی ہیں، جبکہ زمینی حالت بالکل مختلف ہے. حماس پچھلے کئی مہینے سے اپنی ان شرطوں پر موجود ہے، وہ بالکل ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسلسل جھوٹ بولنے سے، سازشیں کرنے سے یہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ بالکل جو ہے کہ خود ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. ویسٹرن میڈیا، یورپین میڈیا، امریکن میڈیا، اب تو بہرحال وہاں پہ ایک آزادی کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے کاظمی صاحب. یہ ڈیموکریسی، جمہوریت، آزادی تعبیر، یعنی آپ کو جو ہے کیا ہے آزادی ہے، آپ جیسے چاہے اپنی جو ہے کیا ہے فکر بیان کر سکتے، آپ بول سکتے ہیں. ابھی کل امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں 2 دھڑے بنے، ایک دھڑا فلسطینیوں کے ساتھ اور ایک دھڑا اسرائیلیوں کے ساتھ. اور جو فلسطینیوں کے ساتھ دھڑا تھا وہ بہت بڑا دھڑا تھا ان میں، اور جو اسرائیلیوں کی حمایت میں ہے وہ چھوٹا سا دھڑا تھا. اس میں ہاتھا پائی ہو گئی. جب ہاتھا پائی ہوئی تو پولیس کو مداخلت کرنی پڑی، اور پولیس نے کیا کیا کہ جو فلسطینی جھنڈے اٹھائے ہوئے اور فلسطین کا جو ہے کیا ہے فلاگ لیے ہوئے اپنی گردنوں پہ ڈال کے آگے بڑھ رہے تھے، ان کو ایک ایک کو جوان کو پکڑ کے اس طرح سے جو ہے نا زبردستی سے اس کو کھینچ رہے ہیں. اور ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بھئی آزادی ہے ہماری، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جو ہے کیا ہے ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اب دیکھیں جب معاملہ ان کی مرضی کے مقابلے میں ہو، ان کی مصلحت کے خلاف جائے، تو پھر یہ ان کی جتنی بھی ڈکشنری ہیں ڈیموکریسی کی تعریف کرنے والی، میننگ بتانے والی، سب بدل جاتی ہے. دہشت گردی ان کی مصلحت میں نہیں ہے تو دہشت گردی ہو گئی. اگر ان کی مصلحت میں ہے تو القاعدہ ان کے آدمی، طالبان ان کے آدمی، ISIS ان کے آدمی، جبہت النصرہ ان کے آدمی، سب ان کے آدمی بن جاتے ہیں. یہ جو ان کی جو ہے کیا پالیسی، اور یہ جو جس کو کہتے ہیں یہ جو میننگ جو پیش کی جا رہی ہے، مفہوم جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ بالکل اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اب اس مقصد میں یہ بری طرح سے فیل ہو چکے ہیں. اب کامیابی بالکل ان کو مل نہیں سکتی. بالخصوص اسرائیل میں اسرائیلی حکام کی بار بار جھوٹ بولنا اور بالکل غلط پروپیگنڈے سے جو تھوڑے سے جو اسرائیلی عوام جو چاہتی تھی اس حکومت کو یا اس کے ساتھ تھی، وہ بھی اب بالکل دور ہوتے جا رہی ہے. اس لیے کہ جھوٹ کا کب تک آپ سہارا لیں گے، کب تک آپ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. جو زمینی حقیقت ہے وہ بالکل مختلف ہے. جب تک آپ زمین پہ نہیں اتریں گے
در پیڑ پہ بیٹھ کے بول دینا آسان ہے، جب تک کہ زمین پہ آپ نہیں اتریں گے، زمینی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ یہ جھوٹا پروپیگنڈا 75 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کاظمی صاحب، ابھی پچھلے ہفتے جو قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی گئی کہ فلسطین کو باقاعدہ جو ہے کیا ممبر بنایا جائے یو این او کا، جزائر نے پیش کی تھی اور بہت سارے ملکوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کی تائید کی، تو ایک ویٹو استعمال کر کے یہ امریکہ شیطان اکبر، بزرگ شیطان، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے کہ ہم تو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں۔ حقوق انسانی کی بات تو یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور ان کو حق ہی نہیں ہے۔ حقوق جانور نہیں بیان کر سکتے تو یہ حقوق انسان کی بات کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ یہ نام دے کر میں ذرا بیچ میں روک کر کے آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے، یہ فلسطین، یہ جو موجودہ جنگ ہے، یوں تو بے گناہ بہت لوگ مارے گئے، 34,000 کی تعداد ایسے بتائی جا رہی ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، بہت نقصان ہوا، اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ لیکن اس کے نتیجے کے طور پر جو یہ منافق جو مسلسل اپنے آپ کو انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر کے جو دنیا میں اپنے آپ کو دکھاتے تھے، وہ سب ننگے ہو گئے۔ اور جو یہ عرب حکمراں، خاص طور پر جو فلسطین جب تک نہیں بنے گا ہم تعلقات نارمل نہیں کریں گے، جو اب تک بھی یہ کہتے ہیں، وہ اپنی زمین سے اسرائیل کو روزمرہ کے سامان اور ہتھیار پہنچا رہے ہیں۔ باقاعدہ یہ ثبوت سامنے آ گئے ہیں، یعنی یو اے ای سے، دبئی سے، ابوظہبی سے، پھر وہ ٹرکوں میں جاتا ہے سعودی عرب کے راستے سے، جارڈن کے راستے سے، یہ تمام ثبوت موجود ہیں۔ حوثیوں کے اسرائیل کے خلاف اقدام کرنے پر انہوں نے یہ آلٹرنیٹ روٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے ایران نے جو اسرائیل کے خلاف حملہ کیا، اس کو روکنے میں جارڈن، سعودی عرب، یو اے ای، یہ سارے شامل تھے۔ تو یہ ننگے تو بہت ہو گئے۔ اب یہ بتائیے کہ جو ایک نظریہ ہے، دیکھیے عام طور پر میں کل کسی ایک فلسطین سے متعلق کانفرنس میں تھا، جن لوگوں کو ہم آپ دنیا میں سول سوسائٹی کہتے ہیں، جو لوگ کسی طرح سے کمیونزم سے متاثر ہیں، جو لوگ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن جب ان سے ڈائریکٹ یہ سوال کرو کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات مانتے ہیں یا یہ اکیلے فلسطین یا اکیلے اسرائیل، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں، ان کی منافقت جھلک جاتی ہے کہ صاحب اب تو حقیقت ہے، اسرائیل ایک ملک بن چکا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک نیریٹو ہے، اور اس کے باوجود ہمدرد فلسطینیوں کا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو صاف کرنے میں جو ایران نے کام کیا ہے، جو ایک نظریہ دیا ہے کہ یہ ناسور ہے اور پوری طرح سے اس کا خاتمہ ضروری ہے، اس کو وہاں کے اس علاقے میں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، وہاں ان چیزوں پر ڈسکشن ضرور ہوتا ہوگا۔ کیا کچھ ہے لوگوں کی سوچ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کاظم صاحب کہ واقعاً یہ جو تقریباً 75 سال سے 1947-48 سے جو سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، اس کینسر کو بویا گیا ہے، اس وقت سے لے کر ایک یعنی جھوٹا ہی سمجھ لیں، ایک ایسا یعنی طاقت کا ایک ایسا غبارہ بنایا گیا کہ جس میں ہر ملک، عربی ملک یہ سمجھتا رہا، اسلامی ملک یہ سمجھتا رہا بھائی کہ اس حقیقت کو ماننا پڑے گا بھائی کہ وہ جو ایک ملک ہے اور سپر پاور ملک سمجھ لیں، جو اس کے پاس جو ایٹم بم ہے، ایٹمی اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، پھر ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو یہ جو غبارہ تھا، اس غبارے سے ہوا نکالی تو اسلامی جمہوریہ ایران نے نکالی۔ ابھی تک بھی ملک کے خلاف حملے کرنے میں آپ کو پتا ہوگا 3 جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل اور عرب ممالک کی، جس میں سے آخری جنگ میں جو ہے کیا پاکستان سے بھی جو ہے کیا فوج آئی تھی، اور پتہ نہیں اسلامی ممالک سے بہت ساری جگہوں سے آئی تھی فوج، کچھ ہوا تھا۔ ہر ایک جنگ میں اسرائیل نے عربوں کی کچھ نہ کچھ زمین ہڑپ لی اس نے۔ آخری جنگ میں تھوڑا سا جو قنیطرہ کا علاقہ تھا اس کو جو ہے کیا ہے حافظ الاسد کے زمانے میں واپس کرایا گیا، پھر بھی گولان کی جو پہاڑی ہے وہ اسی کے قبضے میں رہی۔ اور ایک ایسا ڈر اور خوف طاری ہو گیا
کہ بھائی ماننا پڑے گا، بھائی ماننا پڑے گا، بھائی ماننا پڑے گا. اس غبارے سے ہوا نکالی تو اسلامی جمہوریہ ایران نے ہوا نکال دی اور بتایا کہ دیکھو یہ تم خامخواہ کا کسی گدھے کو شیر کی کھال پہنانے سے شیر نہیں بن جاتا ہے. ہاں اگر تمہیں باقاعدہ طور پہ اس کی حقیقت پتا ہے تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے، تم اپنے آپ میں کمزوری تمہاری ہے یہ. ورنہ جو ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے واقعا اس حملے کے بعد واقعا آج اس پورے خطے میں وہ لوگ، وہ پبلک، عام پبلک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ جو عام پبلک جن میں لوگ تھوڑا سا میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوز پیپر سے یا جو ہے کہ ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے جو سمجھتے رہتے تھے کہ واقعا بہت کچھ ہے، اس حملے کے بعد صاف ہو گیا. اور وہ بھی پبلک یہ کہنے لگی کہ بھائی پتہ 75 سال سے ہم کس غنودگی میں تھے اور ہم سمجھ رہے تھے واقعا ایسا ہی ہے کہ گدھے نے شیر کی کھال پہن لی تھی. اسلامی جمہوریہ ایران نے بتا دیا کہ حقیقت اس کی کیا ہے. آج عام پبلک میں جو ہے کیا چرچا ہونے لگا ہے. اب بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب فلسطین کو آزاد ہونا ہے، خود کو آزاد ہونا ہے اور اس کا خاتمہ ہونا ہے. اب یہ جو 2 اسٹیٹ والی بات آپ درمیان میں جو کی ہے نا، اب یہ 2 اسٹیٹ کے حوالے سے کاظمی صاحب، امریکہ میں خود میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ تقریباً 51% سروے کرایا گیا کہ آیا فلسطین میں 2 اسٹیٹ کا جو نظریہ ہے اس کو نافذ کیا جائے. تو 51 یا 52% نیو جنریشن نے یہ کہا تھا کہ بالکل 2 اسٹیٹ نہیں، اونلی 1 اسٹیٹ فلسطین. امریکہ کی نیو جنریشن یہ کہہ رہی ہے کہ بس ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کا وجود تباہی کے علاوہ اور کچھ ہوا ہی نہیں پوری ہسٹری میں، پوری تاریخ میں اسرائیل کے وجود سے. تو اب یہ جو ہے کیا، اس کی ہوا بالکل نکل گئی اور لوگوں کو پتا چل گیا. اور کس انداز میں، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اچانک جو ہے کیا سب لوگ سوئے ہوئے تھے، خبر نہیں تھی، ایران نے حملہ کر دیا، بھائی تو کیا کرتے بیچارے، کیا کرتے کیا نہیں. 72 گھنٹے پہلے بتایا ہم حملہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا وہ ڈرون بھیجے جس کو 8 گھنٹے لگتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں، تاکہ اس کو بھی دیکھ لو کون کون ملک کیا کچھ کر سکتا ہے. منافق لوگوں کی منافقت بھی سامنے آ جائے. اور جو ہے جیسے جارڈن میں جو ہے کہ بہت سارے جو ڈرون کو گرایا گیا، پھر اس کے بعد وہ میزائل. اور کل کی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا، جو ہے اسرائیل ہوم نیوز پیپر ہے، اس میں پرسوں بتا رہے ہیں کہ پرسوں ایک جو میزائل جس کا نام الرضوان، شہید حماد مغنیہ جو بہت بڑی پرسنالٹی جس کو جو ہے کیا ہے شہید کیا اسرائیل نے، ان کے نام سے، حاج رضوان کے نام سے ایک میزائل ایران نے بنایا ہے. اس کا نام جو ہے کیا ہے، رضوان میزائل ہے. اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ رضوان میزائل بھی ہمارے ہاں گرا ہے. کہاں پہ؟ اس ایئرپورٹ پہ کہ جس ایئرپورٹ سے وہ جہاز چلا تھا جس نے حملہ کیا تھا ڈماسکس میں ایرانی قونصلیٹ پہ. اب ایک ایک چیز سامنے نکل کے آ رہی ہے. اب اس کو ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے. اس حملے نے واقعا صاف کر کے بتا دیا کہ جس طرح سے جو امام خمینی نے پہلے کہا تھا نا انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد، کہ اگر مسلمانوں میں غیرت ہوتی تو ہر ایک مسلمان ایک بالٹی پانی ڈال دے تو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا. پھر کبھی ایک اسپیچ میں کہا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف 24 گھنٹے کے لیے عرب ممالک اپنا تیل دینا بند کر دیں امریکہ کو، پھر دیکھیں کہ اسرائیل کا وجود رہتا ہے یا نہیں رہتا. یہ دیکھیں بہت ہی اہم باتیں آپ نے کہی. دیکھیں مجھے جو بیچ میں کچھ چیزیں جب آپ کچھ بتاتے ہیں یا جو ہمارے مہمان بات کرتے ہیں تو میں مسلسل کچھ چیزوں پر غور کرتا رہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا. یہ جو عربوں کے اور اسرائیل کے بیچ میں جو جنگیں ہوئیں، نتیجہ جس طرح سے آیا کہ اور زیادہ علاقے اسرائیل نے قبضہ کیے، تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے جسے ہمارے ہاں اردو زبان میں نورا کشتی کہتے ہیں نا، فکس میچ جسے کہتے ہیں، کہ ایک جنگ کی گئی، اس کے بہانے اسرائیل کو اور علاقے ہڑپنے کا موقع دیا گیا عربوں کے ذریعے. بظاہر یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے. لیکن اب اس جنگ میں اور ان جنگوں میں بہت ہی بنیادی فرق یہ ہے کہ نارتھ اسرائیل یعنی فلسطینی جو علاقہ ہے اس سے یہودیوں کو بھاگنا پڑا. پچھلے دنوں ایک آنکڑے آئے تھے کہ 62,000 لوگ ہیں جو واپس نہیں جا رہے، اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا چاہتے، جو لبنان کے بارڈر کے نزدیک ہیں. اسی طرح سے غزہ کے آس پاس سے بہت سے علاقے خالی ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ میں
اور ان عرب اسرائیل جنگوں میں جو کوالٹیٹو فرق ہے، کوالٹیٹو فرق یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو جتانے کے لیے، ان کے ذریعے اور قبضہ کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا تھا۔ اس جنگ میں اسرائیل کو سکیڑنے کا کام کیا گیا، تب یعنی لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کر کے جا چکے۔ ہاں، جو ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی ہیں، ان کا بیان یہ ہے کہ اگر ہم پوری طاقت سے جواب دیتے تو اسرائیل پوری طرح سے ختم ہو چکا ہوتا، اس کا کچھ بھی نہ بچتا۔ تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ کیا یہ فرق اس علاقے کے لوگ محسوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ ابھی اس بات پہ پہلے تمہیں یہ بتا دوں کاظمی صاحب کہ 65,000 نہیں بلکہ 1,00,000 لوگ نارتھ فلسطین سے جو نکلے ہیں اسرائیلی، 1,00,000 تعداد ہے ان کی، اور یہ تو 65 تو بہت پہلے کی بات تھی۔ ابھی کل جو ہے کیا ہے، اسرائیلی ذمہ داروں نے کہا ہے کہ جتنے بھی اس نارتھ میں رہنے والے ہیں، اب وہ فی الحال ایک مدت لامحدود تک ادھر جانے کا نہ سوچیں، اس لیے کہ ساؤتھ لبنان کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ اب تک جو ہوتے رہے ہیں 10 کلومیٹر، 12 کلومیٹر، 15 کلومیٹر کے رینج تک تھے، تو کل جو ہوا ہے وہ عکا کے قریب تقریباً 22 کلومیٹر کا میزائل ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی جانے کا بھی فی الحال نہ سوچے، پورے 1,00,000 لوگ، اور جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم آئے تھے زندگی گزارنے کے لیے امن و امان سے۔ اب جس ملک میں امن و امان نہیں ہے وہاں پہ زندگی گزری نہیں جا سکتی ہے، چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ اب آئے ان جنگوں کا کہ جن جنگوں میں اسرائیل کو کامیابی اور ان عربوں کو شکست ملی ہے۔ دیکھیں، شکست جو ملی ہے اس میں بعض عرب ممالک کے حکام کی خیانت تھی، انور سادات کی خیانت مصر میں، اور ملک حسین کی خیانت جارڈن میں۔ اس لیے کہ جب زور و شور سے جنگ چل رہی تھی، سیریا بیچارہ دونوں طرف سے جو ہے کیا مار کھایا ہوا اس وقت، ادھر جو ہے کہ انور سادات نے خیانت کی اسرائیلی حکام سے مل کر امریکہ کے کہنے پہ، اور ادھر جو ہے کہ جارڈن کے ملک کی، تو اب یہ بیچارہ اکیلا رہ گیا میدان میں، کیا کچھ کر سکتا تھا؟ تو ورنہ تو یہ بہت آگے جا سکتے تھے، لیکن یہی ہوا ہے ان کا ان جنگوں میں باقاعدہ طور پہ۔ لیکن آج جو ہے پبلک، واقعی عام پبلک اس چیز کو محسوس کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے، صرف محسوس کرنا نہیں ہے۔ ابھی جو ہے کہ صبح میں کچھ نیوز پیپر دیکھ رہا تھا جو عربی کے یہاں سے نکلتے ہیں بیروت سے، تو ان میں جو ہے کیا ہے باقاعدہ طور پہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے کہ آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں، لکھا ہے کہ جو ہے کیا ہے ہمیں جو ہے کیا ہے وہ جنگیں بھی ہمیں یاد ہیں، جو بزرگ ہیں جو جنگیں دیکھی ہیں، اور اس کے بعد یہ جنگ، پہلی تو اس جنگ کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے۔ جو ابتدا ہوئی 7 تاریخ کو، وہ کون سی ابتدا تھی، کس انداز میں تھی، اور ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچی۔ اور پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ آج تک ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک گیم ہے، امریکہ، ایران، اسرائیل، ایک گیم ہے، یہ کہا جاتا تھا، اور ہم سے یہ کہتے تھے کہ ایران کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا اسرائیل پہ، صرف وہ جو ہے کیا ہے اپنے جو آدمی ہیں ان سے کروائے گا، وہ نہیں کرے گا۔ جبکہ پچھلی تقاریر میں جنرل سیکرٹری حزب اللہ نے کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ دمشقس میں جو قونصلیٹ پہ حملہ ہوا اس کا جواب کون دے گا، تو آپ نے خود جو ہے کیا کہا تھا، 3 دفعہ سید نے کہا کہ ایران دے گا، ایران دے گا، ایران دے گا جواب۔ پھر اس کے بعد جب حملہ ہوا تو اب ان کے پاس کوئی چیز بچی نہیں کہ جو کہہ سکیں۔ پہلے تو کہتے رہے کہ بھائی حملہ نہیں کریں گے، یہ اس لیے کہ یہ گیم چل رہا ہے، ان کے آپس میں جو ہے کیا ہے اتحاد ہے، میل جول ہے، فلاں ہے۔ اب جب حملہ ہو چکا تو کہہ رہے ہیں بھائی کہ حملہ ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے عجیب حال ہے، جب اگر کسی کی دشمنی پہ اتر آئے نا تو عجیب سا لگتا ہے۔ نماز پڑھ رہا تو کہتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے، اگر روزہ رکھا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو بتانے کے لیے۔ یہ بڑی مصیبت ہے، یہی انداز جو ہے کیا یہ نقصان۔ اب جب خود اسرائیلی میڈیا سے کہہ رہا ہے باقاعدہ، وہاں کے لوگ خود جو ہے کیا ہے باقاعدہ بھیج اندر سے، وہ دونوں ایئرپورٹوں سے کہ جس پہ حملہ ہوا ہے، ابھی پرسوں نکلا ہے یہ رضوان میزائل کا، پرسوں، ابھی تک کسی کو پتا نہیں تھا کون کون سے میزائل وہاں پہ جا کے گرے ہیں۔ پرسوں جو میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس میں سے 3 میزائل رضوان میزائل گرے ہیں، اس نے تو تباہی مچا دی۔ ہمارا جو رن وے ہے وہ اس قابل چھوڑا نہیں کہ وہاں پہ کوئی جہاز اتر سکے اور وہاں سے جہاز چل سکے۔ اب اس جنگ نے واقعا یعنی ایک تو آنکھیں کھول دی، سوچنے پہ مجبور کیا، تھوڑا سا ذہن کو کھلا رکھو، ذہن کو
مذہبیت پہ، ذہن کو زبان اور لینگویج کے اوپر، ذہن کو قومیت پہ اور علاقے پہ نہ رکھو، ذہن کو کھلا رکھ کے دیکھو، سوچو کیا ہو رہا ہے دنیا میں آج. بالکل جو ہے طاقت یعنی موازی طاقت جو ہے نا، قوت 100 سال ہو گئے امریکہ کو، اب وہ عروج پہ تھا تو اب وہ زوال کی طرف آ رہا ہے. اب انٹرنیشنل لیول پر طاقتیں بالکل الگ ہونے جا رہی ہیں. اب جس کا عروج تھا وہ زوال کی طرف، اور جو زوال پہ تھا وہ عروج کی طرف آ رہی جی جی جی، ہیں بالکل طاقتیں. بالکل، آپ نے آپ نے اب اس آپ نے میں جو صحیح کہا. سلسلہ آگے چلنے آپ والا نے نہیں ہے. آپ نے صحیح کہا کہ اب جو ہے وہ طاقت کا بیلنس بالکل بدل رہا ہے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. اگر آخر میں کوئی خاص نقطہ جو کچھ آپ کہنا چاہیں عام لوگوں کو. میں 2-3 بار ایک چیز میں نے دہرائی ہے اپنے پروگرامز میں. کچھ ہمارے سنی بھائی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں بیچارے کہ ہمیں شرمندگی ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ حزب اللہ میں باقاعدہ سنی حضرات کی شمولیت ہے، لیڈرز میں بھی، لڑاکوں میں بھی. تو اگر اس خطے میں جہاں سعودی عرب کا اثر کم ہے، وہاں سنی شیعہ متحد ہو کر کے دشمن سے لڑ سکتے ہیں، تو دوسرے خطوں کے لوگ بھی کیوں مل کر کے نہیں رہ سکتے؟ اس پر اگر آپ کچھ بتا سکیں. جی بالکل، واقعی بات ایسی ہی ہے کہ دیکھیں یہ سنی شیعہ والا معاملہ جو چلا ہے یا چلا رہے ہیں، وہ لوگ چلا رہے ہیں کہ جن کا اس میں ان کا ذاتی فائدہ ہے. دین کی مضبوطی کو ختم کرنے کے لیے یہ سوچے چھوڑے جاتے ہیں. اور جس انسان میں بھی انسانیت ہے، میں تو صرف اسلام کی بات نہیں ہے قاسم صاحب، میں تو کہتا ہوں جس کے پاس انسانیت ہے، جو عدل و انصاف کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی ظالم کے سامنے سرنڈر نہیں ہو سکتا، چاہے جس دین سے تعلق رکھتا ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو. اب آئے مسلمانوں میں. اب یہ تو جو مسلمان ہوئے ہیں، ایک ہی قبلہ، ایک اللہ، ایک رسول، ایک ہی قبلہ، ایک ہی کتاب، تمام چیزیں ایک ہونے کے بعد پھر علامہ اقبال کا جو ہے کیا وہ شعر جو ہے کیا، پھر مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے، اس کے معنی میں جو ہے کیا وہ ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ان کا شعر. تو یہ بات پہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ باقاعدہ ہو سکتے ہیں، اور ہیں، حقیقت میں ہیں. چند زر خرید ملا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور آئندہ بھی میں یہی کہوں گا کہ چند زر خریدے ہوئے ملا جو اپنے حاکم، اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے اس ایشوز کو اٹھاتے ہیں، اور اس ایشوز میں ان ایشوز کو اٹھا کر پبلک کو تقسیم کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں دراگ ڈالنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ صرف کب تک چلے گا؟ جس دن عام مسلمان سمجھ لے گا، تو سمجھ گیا الحمدللہ تعالیٰ. ابھی جتنی بھی باتیں آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو کلپ جو غزہ سے دیگر جگہ سے جو آ رہی ہیں، اور مصر سے بھی آ رہی ہیں، وہاں سے بھی آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ میں کہوں گا سنی برادران سے کہ آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان ظالموں کے ظلم میں شریک نہیں ہیں. آپ جس دن آپ نے ظالم کے خلاف اعلان جنگ کیا نا، تو آپ باقاعدہ طور پہ اس ظالم کے خلاف ہیں، چاہے سنی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. بات مذہب کی نہیں ہے یہاں پہ. میں ایک بات وقت گنجائش نہیں، لیکن میں بتا دوں، اگر امام خمینی مرحوم اسی بات کو لے کے چلتے شیعہ سنی کی، تو شاہ ایران کوئی وہابی تھوڑی تھا. شاہ ایران پکا شیعہ تھا، وہ 10 دن مجلسیں ہوتی تھی اس کے محل میں. امام خمینی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. امام خمینی نے دیکھا کہ شاہ ایران امریکہ کا پٹھو ہے، غلام ہے، چاہے زبان سے جس مذہب کا اعلان کرتا ہو. ایسے غلاموں کا وجود ہمارے ملک میں نحس ہے، نجس ہے. اس کو جو ہے کیا ہے، اکھاڑ پھینکنا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں، شاہ ایران سنی نہیں تھا، شیعہ تھا. لیکن امام خمینی نے اعلان انقلاب کیوں کیا؟ یہ شیطان بزرگ امریکہ کا غلام تھا، اسرائیل کا غلام. اسرائیل کی سب سے بڑی ایمبیسی ایران میں تھی شاہ کے زمانے میں، اور یہیں سے سب کچھ انٹیلیجنسی کام پورے کا پورا ہوتا تھا. تو امام خمینی نے اعلان کر کے بتایا، اور انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد اس ایمبیسی کو فلسطین کی ایمبیسی، یاسر عرفات مرحوم کی پہلی وزٹ تھی انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد. امام خمینی سے ملاقات ہوئی، سید احمد خمینی مرحوم زندہ تھے. ملنے کے بعد امام خمینی نے کہا کہ ایمبیسی کی چابی ان کو دو، کہو کہ یہ فلسطین کی ایمبیسی ہے. پہلا جھنڈا جو ایمبیسی کے طور پہ لہرایا گیا فلسطین کا، وہ تہران میں تھا.
जी जी ये इनकलाब इस्लामी की कामयाबी की देन है। जी जी जी, बेशक बेशक। और यही मैं समझता हूं कि फिलिस्तीन और मस्जिद अल अक्सा ही मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए बहुत ही अहम रोल अदा कर सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहरहाल जो मक्का और मदीना पर इस वक्त काबिज हैं, काबिज मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी हरकतें यहूदियों जैसी हैं और अब बाकायदा सब उसको रियलाइज भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो वो कभी इत्तेहाद के लिए कोई काम नहीं होने देंगे, चूंकि उनके आका मुसलमानों को इख्तलाफ में ही, इंतशार में ही देखना चाहते हैं। बहरहाल सभी को, दुनिया भर के लोगों को आंखें खोल करके अपने अपने सोच पर भी नजर रखनी है कि हम इंसाफ पसंद रहें, और अपने मौलवियों पर भी नजर रखनी है कि वो कहां के लिए क्या काम कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। चूंकि किसी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ करके जो तकद्दुस पैदा हो जाता है किसी भी शख्स के लिए, और वो जब ये कह देता है कि सवाल मत करो भटक जाओगे, तो आप समझ लो कि वो आपको सच्चाई नहीं बताना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।